conjunction with other modules उस दिमाग के उस हिस्से का इंडिविजुअल फंक्शन बन जाएगा। फिर उस दिमाग के एक हिस्से का इंडिविजुअल फंक्शन अलहदा अपनी जगह है और इन कंजंक्शन विद अदर पार्ट्स वो पूरे ब्रेन का फंक्शन बन जाता है। हर सेल का और हर मॉड्यूल का एक अलहदा रोल है इंसानी जिंदगी के अंदर। फॉर इंस्टेंस ब्रेन के सामने अगर देखें यहां ऊपर तो ये हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी का एरिया बनता है, और अगर दिमाग के ब्रेन के पिछले हिस्से पे चले जाइए निचली साइड पर तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाएगा। जो ब्रेन के एंड सेंटर में जो जगह है ये एक तरह से सीपीयू है, जैसे कंप्यूटर का सीपीयू नहीं होता, वो प्रोसेसिंग करता है तमाम अहकामात की। तो ये वही चीज है जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था। अब होता यह है कि जब आप कोई भी वजीफा पढ़ते हैं तो आपकी जुबान, इसलिए वजीफे के बारे में एक इंस्ट्रक्शन होती है, वो भी आज क्लियर हो जाएगी कि वो क्यों है कि साहब वजीफा जुबान से अदा जरूर कीजिए, दिल में मत पड़िए, जुबान आपकी हिलनी चाहिए, ये कंडीशन होती है वजीफे की। तो जब आप कोई वजीफा पढ़ते हैं तो आपकी जुबान की एक मखसूस मूवमेंट होती है। वो मूवमेंट जो है वो बार बार आपके पैलेट के साथ जब जुबान टच करती है तो वहां वो वाइब्रेशन बड़ी फ्रीक्वेंटली पैदा होती हैं। क्योंकि अब आप फर्ज कर लीजिए एक लफ्ज मैं अल्लाह कह रहा हूं आपसे, तो अल्लाह अदा करते हैं, तो अब जुबान की जो अगली टिप है आपकी वो तालु के बिल्कुल फॉरवर्ड हिस्से के साथ जाकर टच करती है इस तरह। उससे वाइब्रेशन बड़ी लो फ्रीक्वेंसी की पैदा होंगी, क्योंकि तालु के बहुत फॉरवर्ड एरिया में जाके उसने बड़ा, और वो भी टिप टच कर रही है, तो वाइब्रेशंस बड़ी हल्की पैदा होती हैं। इसलिए ये लफ्ज सूदिंग है। तो जब आप वो कोई लफ्ज बार बार बोलेंगे, वो बार बार वाइब्रेशंस पैदा होंगी, तो वो वाइब्रेशंस दिमाग के किसी एक मखसूस सेल को या मखसूस मॉड्यूल को जाके झंझोड़ती हैं, वो एक्टिवेट होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं कि एक शख्स किसी फकीर के पास आता है, कहता है कि साहब मेरे माली हालात बड़े खराब हैं, तो कोई वजीफा दे दीजिए कि मैं इसको पढ़ूं और मेरे माली हालात ठीक हो जाएं। वो उससे कहता है कि जाओ तुम एक लफ्ज पढ़ लो। ऐसी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसका मतलब बिल्कुल वो नहीं, ना वो असरात रखता है, वो मैं सिर्फ एग्जाम्पल देने को कह रहा हूं। उसका मतलब वो है, इसलिए आप आसानी से समझेंगे। या गनियों वो कहता, अल्लाह का एक नाम है, या गनियों पढ़िए आप, या अलगनियों पढ़िए। अब वो जब अलगनियों पढ़ता है तो जुबान के राइट साइड का जो सेंटर का हिस्सा है वो पैलेट के साथ जाके टच करेगा, उससे वाइब्रेशंस वो पैदा होंगी। तो वो वाइब्रेशंस जाके उसके दिमाग के उस हिस्से को जाके एक्टिवेट कर देती हैं ज्यादा, जो फॉरवर्ड सोचो विचार करता है कारोबार के सिलसिले में। तो यूं उसकी वो सलाहियत बहुत बढ़ जाएगी कारोबार की फॉरवर्ड प्लानिंग, फॉरवर्ड थिंकिंग के बारे में। तो जब वो फॉरवर्ड थिंकिंग करने लगेगा और सही सोचेगा तो सही फैसले करेगा कारोबार में, कारोबार चमकेगा, और कारोबार चमकेगा तो उसके पास पैसे आ जाएंगे। जब पैसे आएंगे तो उसको माली खुशहाली नसीब हो गई। अब किया तो काम उसने, इंसान ने सारा खुद, लेकिन क्रेडिट चला गया उस फकीर को जिसने उसे लफ्ज बताया था कि अरे साहब वो मैं उसके पास गया, क्या उसने जादू असर मुझे वजीफा दिया था, उधर मैंने पढ़ा, उधर मेरे मामला ठीक हो गए। तो जब आप फकीर के पास जाएंगे तो वो अनइंटेंशनली, बगैर ये जाने के किस प्रोसेस से वो गुजर रहा है फकीर, वो फौरन आपकी रूह की माहियत को देखेगा, आपके रूह की कंडीशन को देखेगा, और उससे कंपैटिबल लफ्ज जो है वो आपको बताएगा। जब वो टाइम कहेगा कि आप फलां वक्त पढ़ लीजिए, तो इसका मतलब ये है कि वो टाइम है जो आपका जहन जब उस वक्त सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। सिर्फ दो बातें ऐसी हैं जिसका ताल्लुक रूहानियत से नहीं, वो साइकोलॉजी से है। वो ये है कि वो आपसे ये कहता है कि साहब आपने एक मखसूस जगह पे बैठ के वजीफा पढ़ना है, और बैठ के पढ़ना है, चलते फिरते नहीं पढ़ना। तो वो साइकोलॉजिकल चीज होती है प्योरली। ह्यूमन नेचर में है कि
انسان اپنے فیملیئر انوائرمنٹ کے اندر ریلیکسڈ فیل کرتا ہے. اس کا جو اعصابی تناؤ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اگر فیملیئر ایٹماسفیئر ہوگا. تو جب آپ ایک ہی جگہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، ایک ہی جگہ بیٹھ کے وظیفہ کرتے ہیں، تو آپ اس انوائرمنٹ سے فیملیئر ہو جاتے ہیں اور آپ کا اعصابی تناؤ ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے وہ اصرار کرتا ہے کہ ایک وقت آپ ایک ہی جگہ بیٹھ کے پڑھیے اور اسی جگہ بیٹھ کے پڑھیے بجائے چل پھر کے پڑھنے کے، تاکہ اعصاب آپ کا جو ہے وہ ریلیکس کر جائیں، اس میں تناؤ نہ رہے کوئی. اب میرا خیال ہے کہ کلیئر ہو گئی بات آپ کو. دیکھیے بات یہ ہے کہ سونا اتنی نرم چیز ہے کہ اس سے گھڑی کا کیس یا گھڑی کے ساتھ استعمال ہونے والا بریسلیٹ بن نہیں سکتا، کیونکہ وہ بڑا سالڈ ہوتا. آپ نے جو گھڑی میرے ہاتھ پہ جس کو دیکھ کر آپ نے کہا کہ وہ رولیکس ہے. اب رولیکس کے بارے میں یہ تجربے میں آئی ہے بات کہ وہ 50-60 سال آرام سے چلتی ہے گھڑی، تنگ نہیں کرتی. تو آپ کے خیال میں جس گھڑی کو آپ دھوپ میں، بارش میں اور پسینے میں 24 گھنٹے استعمال کریں گے، اگر وہ سونے کی بنی ہے تو وہ کیا اسی طرح قائم رہ جائے گی 50-60 سال تک؟ یہ جو چیزیں ہیں استعمال کی، یہ سونے کے زمرے میں نہیں آتی ہیں. یہ میٹل اور اس میں جو سونا ہے وہ اسلام میں حرام ہے پہننا مرد کے لیے. لیکن یہ دیکھ لیجئے کہ جو چیز آپ پہن رہے ہیں وہ سنہری ہے یا سونا ہے، دونوں میں بہت فرق ہے. نہیں، وہ میں اس کو اسی لیے اسی دن آپ نے اگلی بار وہ میرے ہاتھ پہ دیکھی نہیں ہوگی تو مجھے احساس ہوا کہ لوگ اس کی گہرائی میں جائے بغیر شروع ہو جائیں گے کہ صاحب فلاں صاحب نے گھڑی پہنی ہے سونے کی تو میں کیوں نہ پہن لوں. تو وہ میں نے اس لیے آپ نے اگلی مرتبہ میرے ہاتھ پہ وہ گھڑی دوبارہ نہیں دیکھی ہوگی، وہ میں نے پیک کر کے رکھ دی اسی طرح. وہ تھوڑا سا اس دن مجھ سے کوتاہی ہو رہی تھی، بلکہ دوسری جو رولیکس ہے جو اس کے سینٹر میں وہ گولڈ کے وہ لگے ہوئے ہیں وہ بھی میں نے پیک کر کے رکھی. دونوں ہی گھڑیاں پیک ہو گئی کہ میں دوبارہ نہیں پہنوں گا. سونا پہننا حرام ہے مرد کے لیے، سونا اور سلک دونوں حرام ہے. نہیں، دیکھیے یہ نہیں کہیں بھی حکم کہ یو شوڈ لیو ٹو دی بیسٹ آف یور سرکمسٹانسز. حکم یہ ہے کہ اللہ نے جو آپ پہ عنایات کی ہیں اس کا اظہار آپ کی ظاہری حلیے سے ہونا چاہیے. اب اگر ایک شخص کو پروردگار نے کھلا رزق عطا فرمایا ہے، اس پہ عنایات ہیں، اور وہ شخص پھٹے کپڑوں میں پھرتا رہے، گندے لباس میں پھرے، یا ہر وقت کنجوسی کے چکر میں پڑا رہ جائے، وہ اس سے منع کیا ہے. وہ ناشکر گزاری کا ایک پہلو ہے، انڈائریکٹ ناشکر گزاری ہے. تو جب اللہ نے آپ کو مالی لحاظ سے فراخی عطا فرمائی ہے تو اس کا اظہار آپ کی ظاہری حلیے سے ہونا چاہیے. لیکن اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سونے کا زیور پہن کے پھریں، موٹی چین گلے میں ڈال لیں یا آپ بوسکی کی قمیض ہی پہنیں. اس کے اور ذرائع ہیں، آپ اچھا مناسب لباس پہنیں، صاف ستھرا پہنیں. یہ کیا ضروری ہے کہ آپ کی فائنینشیل فلوئنسی جو ہے آپ کی وہ صرف سونا پہننے سے ہی ظاہر ہوگی یا ریشم پہننے سے ظاہر ہوگی؟ دیکھیے نفسیاتی مریض ہونے کی تو بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، وہ ہزاروں میں تعداد ان کی جائے گی، اور اس کا احاطہ کرنا اس طرح سے شاید ایک سیٹنگ میں 2 سیٹنگ میں ممکن نہ ہو. لیکن یہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ اسلام نے اس کو پریونٹ کیا ہے کہ انسان کسی سٹیج پر نفسیاتی مریض نہ بننے پائے. یہ نماز کیا ہے؟ انسان پہ 5 وقت نماز فرض کر دی گئی، پھر 6 وقت تہجد کی نماز کی فضیلت بہت بیان ہو گئی، اشراق کی نماز کی فضیلت بیان ہو گئی، نوافل کی فضیلت بہت بیان ہوئی. تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ فرض نمازیں 5 نہ ہوتی 10 ہو جاتی، یا 1 ہی ہوتی، یا ہفتے میں 1 ہو جاتی. تو یہ 5 ہی کیوں؟
اس کے پیچھے ایک سائنٹیفک ریزن ہے بہت. اور پھر ایک اگر ذرا سا اس کو غور سے دیکھیں تو نمازوں کی ترتیب آپ کو حیران کن نظر آئے گی. فجر کی نماز سب سے مختصر ترین نماز ہے، جبکہ انسان رات بھر آرام کر کے اٹھتا ہے، فریش ہوتا ہے، تو وہ 20 رکعت کی ہوتی، 25 رکعت کی ہوتی تو آرام سے بھی آدمی اس کو بھی ادا کر لیتا کیونکہ فریش جو اٹھا. لیکن فجر کی نماز مختصر ترین نماز ہے، 2 فرض 2 سنتیں. 2 فرض اور کسی نماز میں نہیں ہے، مغرب کے 3 ہیں، باقی سب میں 4 ہیں. تو اس لحاظ سے فجر کی نماز سب سے مختصر ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ظہر کی نماز ہے، وہ مقابلتاً طویل ہے. پھر عصر کی ہے، وہ صرف 4 فرض ہیں اور 4 سنتیں غیر موقعہ ہیں. مرضی ہے، پڑھ لیجیے، نہیں پڑھیں گے گناہ نہیں ہے، پڑھ لیں گے ثواب بہت ہے. پھر مغرب کی آپ نماز دیکھ لیجیے، وہ پھر ذرا سی طویل آتی ہے. اور عشاء کی نماز جب انسان دن بھر کا تھکا ہوا ہے وہ سب سے طویل ہے، 17 رکعت. تو اس کو ذرا گہرائی سے دیکھیے، ایسا کیوں ہے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ انسان صبح جب اٹھتا ہے فریش ہے تو وہ سب سے پہلے اپنا ناطہ اپنے رب کے ساتھ جوڑتا ہے، اور اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ایک سپریم پاور ہے جو میری مددگار ہے، مجھے لک آفٹر کرتی ہے. یہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کا ناطہ دنیا سے ٹوٹ جائے گا. وہ دنیاوی مصروفیات، دنیاوی آلائشیں، دنیاوی ہیڈس، ان سب سے اپنا تعلق منقطع کر کے اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ جوڑتا ہے. اور اس کے سامنے جب جھکتا ہے رکوع میں اور سجدے میں تو ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ کوئی آل ٹائم پاورفل ہے جو میرا مددگار ہے، میرا نگہبان ہے. تو یہ احساس کہ میرا کوئی مددگار ہے اور میرا کوئی نگہبان ہے، اور وہ کون ہے جو میرا مددگار ہے، وہ آل ٹائم پاورفل ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں، اس سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں. تو یہ احساس بذات خود انسان کے اندر ایک حوصلہ اور ایک جذبہ اور ایک سینس آف سیکورٹی پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے. اور سینس آف سیکورٹی کی انسان کو ہمیشہ ضرورت رہتی ہے لاشعوری طور پر، خواہ وہ عمر کے کسی حصے میں کیوں نہیں. تو انسان ایک نئے جذبے کے ساتھ بالکل فریش، کیونکہ نماز بڑی مختصر ہے تو بڑا فریش حالت میں جاتا ہے اور جا کے کاروبار زندگی میں لگ جاتا ہے. اب آپ اس ٹائمنگ کو دیکھیے کہ فجر کی ٹائم میں اور ظہر کے ٹائم میں بڑا فرق ہے. میکسیمم ٹائم ہے ان دونوں نمازوں کے درمیان. وہ اس لیے ہے کہ انسان فریش ہے. جب اس نے نماز شروع کی، نماز پڑھ کے جب کاروبار زندگی شروع کیا تو کیونکہ فریش ہے تو اس کے اندر اس کی انڈیورنس کافی لمبی ہوگی. اس وقت کافی دیر تک بغیر تھکے، بغیر وہ اللہ اپنے کاروبار زندگی میں لگا رہے گا. اس کے بعد دوپہر کا ٹائم آئے گا، اس وقت تک وہ تھک گیا ہے. اب اس کے اندر اپروکسیمیٹلی آن ایوریج 7.5 گھنٹے کا فرق آتا ہے فجر کی اور ظہر کی نماز میں. تو ظہر کی نماز کا ٹائم آ گیا. اب اس کے اوپر پریشانیاں سوار ہیں زندگی کے، کاروبار زندگی کی. تو اس کے دماغ کو ایک بریک ملے گی اس طرح سے کہ وہ ظہر کی نماز ادا کرے گا، دنیا سے تعلق ٹوٹے گا، اللہ کے حضور سجدہ کرے گا، اس کو سب سے بڑا جان کے، سب سے بزرگ جان کر، اور سب سے طاقتور اور قادر مطلق جان کر. پھر جب دعا کرتا ہے تو پریشانیوں نے جو اسے سبڈیو کر دیا تھا، اس کے ذہن پر جو بوجھ ڈال دیا تھا، تو جب اس نے دعا کی رب کے حضور نماز پڑھ کے تو اس کو ایک احساس ہوا سیکورٹی کا، اس چیز کا کہ کوئی ہے جو مجھے سپورٹ کرے گا اور
کوئی ہے جو مجھے پرابلمس میں سے نکال لے گا، میرے مسائل حل کر دے گا، تو اس سے اس کی بیٹری